रीडर्स कैसे हैं आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें तलाश नाम को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। दादाजी, क्या ये ज़रूरी था? मैं ज़रूरी कॉन्फ्रेंस कॉल पर था। सब शादी के बाद अभी मेहंदी की रस्म पूरी कर लें। क्यों बच्चों, अपने शज़ीन भाई को आज छोड़ना नहीं है। अभी तो उन्होंने अपनी मेहंदी पर डांस भी करना है। मैं पकड़कर मारूंगा अगर दादाजी को कोई गलत मशवरे देगा। मगर शज़ीन का हाथ पकड़कर दादाजी से सबके दरमियान लेके थे। वालदा ने बेटे के माथे पर बूसा देकर इसे कुर्सी पर बैठा दिया था और रस्म शुरू कर दी थी। आपको मालूम है इस मेहंदी की खास बात क्या है? ये मेहंदी हम आपको लगाकर फिर रीना भाभी के पास जाकर इन्हें लगाएंगे। रोमांटिक ना? हा 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 हा। शाज़ी ने चेहरे की मुस्कुराहट छुपा ली थी। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे मेरे बच्चे। जो तुम्हें मिल रही है वो हीरा है। दादाजी ने तेल हल्का सा बालों पर लगाकर शज़ीन के कानों में सरगोशी की थी। अच्छा दादाजी, तो मैं क्या हूँ? इस हीरे को अपने पास बाहिफाजत महफूज रखने वाले इसके मजाजी खुदा। माथे पर बूसा देकर वह शज़ीन को लाजवाब छोड़ गए थे। रीना आपी, आप आंखें नहीं निकाल सकती यहाँ पर। मम्मा, इतने ज्यादा मेहमान? ये सादा सा फंक्शन है, हमारे इतने जानने वाले हैं। रीना एक सवाल के बाद एक सवाल अपनी वालदा से पूछ रही थी, जो कुछ सुने बगैर सबके दरमियान बेटी को ले जा रही थी। और एक खूबसूरत चादर जो चारों कोनों से पकड़े बहनें रीना को लेकर जा रही थी। खवातीन और बच्चियों का इतना शोर था वहां। रीना की मेहंदी की रस्म शुरू नहीं हुई थी जब घोड़ा एक्सक्यूज करके बाहर गई थी और शज़ीन के घर से आए हुए फैमिली मेंबर्स को इज्जत के साथ अंदर लाई थी। वाओ, शी इज ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। शज़ीन की कज़न भी दादा अम्मा और फूफू मामी के साथ आई थी। रीना के पास सारे ऐसे सर्कल बनाकर बैठ गई थी। रीना भाभी, एक सेल्फी हो जाए। जैन भाई भी आपका दीदार कर लेंगे। नो प्लीज। रीना अपनी सीट से जल्दी से उठी थी। अरे बस एक। मगर रीना ने चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया था और ऐसे ही पिक कज़न ने आगे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी थी। शज़ीन भाई से कहीं अपना नाम ढूंढ कर दिखाएं। शज़ीन भाई, आपके मतलब की बात है। कोई मतलब नहीं, वक्त देख रहे हो? इतने घंटे बाहर के फंक्शन से दिल नहीं बढ़ा। शज़ीन रूम का दरवाजा बंद करने लगा था जब कज़न की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। सोच लें, अगर नहीं तो तस्वीर डिलीट कर दूं। ज़ोबिया ने भेजी है भाभी की मेहंदी की, और क्या ही भला लग रही। और झटके से दरवाजा खुला था। कज़न के हाथों से मोबाइल फोन खींचकर शाज़ी ने दरवाजा लॉक कर लिया था। अरे मेरा मोबाइल। मरो नहीं, दे दूंगा, अब जाओ, शाबाश। जब बाहर खामोशी हो गई तो शज़ीन ने मोबाइल को ऑन किया। सामने ही वही तस्वीर थी। इन हाथों में लगी मेहंदी शज़ीन को बेचैन कर रही थी और कज़न की एक ही बार बार नजर आ रही थी कि नाम ढूंढ कर दिखाएं, जो 1 घंटा मुसलसल देखने के बाद भी इसे नजर नहीं आया था। उफ, अभी आई नहीं और पहले ही काम पर लगा दिया मुझे। जल्दी से अपने मोबाइल पर तस्वीर भेजकर शाज़ीन ने वह तस्वीर डिलीट कर दी थी और सेल फोन वापस कज़न को पकड़ा दिया था। वो आज शाज़ीन एक लम्हे के लिए भी सो नहीं पाया था। आपने कहा था आप कभी नहीं छोड़कर जाएंगे डैडी। आपकी हर बात झूठी, हर बात। इस फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाए वो आखिरकार रो ही दी थी। इस शख्स के लिए, इस बाप के लिए जो बहुत साल पहले इन्हें छोड़ चुका था। आप तब आप तब नहीं चाहते थे, मैं अब नहीं चाहती। मगर कैसे? मेरी शादी आपके बगैर कैसे होगी? कोई बाप हाथ कर रुखसत करने वाला नहीं होगा कोई। वो घुटनों के बल बैठ चुकी थी इस कमरे में, इस अंधेरे में। वो हर इस बात पर रोती थी कि एकदम से दरवाजा खुलता है और कोई पीछे से इसके पास आकर बैठ जाता है, इसे गले से लगा लेता है। बस रीना बेटा, सांस लो। मामा, कल का दिन इतना बदनसीब क्यों लग रहा है? क्यों हम बाकी फैमिली की तरह नहीं हो सकते? आप, डैडी और सब। मामा, रीना, मैं तुम्हारे डैड को फोन करूं? वो आ जाएंगे कल। तुम आपने नहीं देखा कि वो इस दिन कैसे अपने बेटे को अपने सीने से लगाए हुए थे? वो बात करते करते अस्पताल की बात स्किप कर गई थी। वो नहीं बताना चाहती थी कि इनका बेटा इन्हीं की देखभाल में है। बेटा, मामा, हम बेटियां बोझ नहीं है, हम कैसे बुला सकते हैं? वो सोचेंगे हम खुद मैनेज नहीं कर सके। मामा, कभी कभी सोचती हूँ वो किस वजह से बेटियों को बोझ समझते थे। क्या जहेज की वजह से? एक बार वो बताते, हम छोटी उम्र से ही कमाना शुरू कर देती, हम बोझ नहीं बनती, कम से कम बाप की मोहब्बत से महरूम ना होती। आज उसकी बातें ऐसे दिल चीर रही थी। गोहर का वो सिसकियां लेते रीना के इस वजूद को अपने सीने से लगाए बहला रही थी। रीना ने अपने अंदर इतना दर्द भर रखा था। रीना बेटा, मामा, आज वो देखें, इनकी बेटियां इज्जत भी कमा रही हैं और दौलत भी, इल्म भी हासिल कर रही हैं और दुनिया फतह भी। मामा, हम बोझ नहीं हैं। डैडी देखें इस घर को, हम बेटियां बोझ नहीं हैं। क्या जो बाप अपनी बेटियों को छोड़कर दूसरी शादी कर लेते हैं, इनसे पूछना चाहिए कि बोझ कौन है? मामा, चुप हो जाओ रीना, इधर आओ, लेटो। मैं बस अभी आई, प्लीज। कुछ मेहमानों को मैं रूम में छोड़कर आऊं, प्लीज। गौहर बेड पर बिठाकर जल्दी से बाहर चले गई थी। इनके जाने के बाद ही रीना जल्दी से उठी थी और कबर्ड की तरफ बढ़ी थी। लॉक दराज को अनलॉक करके कपड़ों के नीचे से इतनी हाली शीशों में से एक शीशी उठाकर कुछ गोलियां खा ली थी इसने और वापस लॉक करके बेड पर लेट गई थी। रोते रोते इसकी आंखें बारी हो चुकी थीं। वो आज के दिन अपने माजी को यादों, अपने बाप के इस चेहरे से दूर जाना चाहती थी। इसलिए आज इसने एक नहीं 2 गोलियां खाई थी, जो वो हर हर एंजाइटी स्ट्रोक के बाद खाती थी, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, इसकी माँ को भी नहीं। रीना,
اب دروازے کو لاک کرے وہ بھی بیڈ پر لیٹ گئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، یہ بات وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو کمزور ہوں، جو خود ذمہ داری اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے اور اس سچ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بیٹیاں تو شہزادیاں ہوتی ہیں اور شہزادیوں کی ذمہ داری ایک بادشاہ اٹھاتا ہے، کوئی کمزور باپ نہیں۔ رینا کے ماتھے پر بوسہ دے کر انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے کیوں اس شادی سے اور اپنے ہمسفر سے کوئی امید نہیں؟ دلہن کے لباس پہ ملوث میرا وجود کیوں اس رنگ سے مطمئن نہیں؟ کیوں مجھے میرا شریک حیات میرے باپ جیسے لگ رہا ہے؟ مجھ جیسی بولڈ لیڈر کامیاب لڑکی نکاح سے پہلے ڈگمگا رہی ہے۔ کیوں میں ایک قدم اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کر پڑی؟ نیچے سب موجود ہیں، وہ شخص بھی جس کی مجھے ہونا ہے، اور میرے وہ والد بھی جس کی وجہ سے میں اپنے مستقبل کی طرف بڑھ نہیں پا رہی۔ رینا میری طرف دیکھو۔ وہ کوریڈور سے اسی راستے رینا کو واپس لے آئی تھی۔ روم میں جب رینا نے یہ سب سوال رکھ دیے۔ اور آپ نے ٹھیک پہچانا، میں بھاگنا چاہ رہی تھی ماما۔ میں یہاں بیٹھو میری بچی، کمزور لوگ بھاگتے ہیں، وہ نہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے حوصلے سے دنیا فتح کی ہو۔ کیوں ٹھیک نہیں کہہ رہی؟ اور رونا نہیں، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بھاگنے سے روکوں اور وہاں تمہارا یہ حلیہ دیکھ کر تمہارا دلہا بھاگ جائے۔ وہ دونوں ہی روتی آنکھوں سے ہنستی تھی اور گوہر نے جلدی سے ٹیشو سے رینا کے آنسو صاف کیے تھے۔ اب میری گڑیا، میری لاڈو رانی، میری بات دھیان سے سننا۔ تم نے ہمیشہ تحمل مزاجی سے کام لینا ہے رینا۔ سسرال کو مائکا نہیں سمجھنا کہ مائکے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر سسرال میں کسی چھوٹی غلطی کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ میں نیچے شہزین بیٹے سے مل کر آ رہی ہوں، وہ تمہیں سمیٹ لے گا، مگر تمہیں بھی اس کا لباس بننا ہوگا۔ اپنی انا کو، غصے کو، اپنے اہنکار کو اور اپنے غرور کو اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر رخصت ہونا ہے تمہیں۔ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ میری جو زندگی رہی جیسی رہی، اس ماضی سے نکل کر ایک روشن مستقبل میں داخل ہونا ہے تمہیں۔ ماما، آپ جیسی جنت کیسے ڈیزرو کر لی ہم نے؟ آپ جیسی ماں نصیب والوں کو ملتی ہے اور تم جیسی بیٹی قسمت والوں کو۔ میں اس وقت جنت میں ہوں، میری بچیوں نے میرے لیے یہ زندگی جنت بنا دی۔ رینا بیٹا، تم میرا فخر ہو، سسرال میں وہی بننا ہے تم نے ان کے لیے باعث فخر۔ اور رینا کے چہرے کو کور کیے وہ روم سے باہر لے گئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا، کوئی نہیں جائے گا اس خاندان کی شادی پر۔ پھر بھی سوری یامین بھائی، مگر ابو کا فیصلہ ہے، وہ لوگ کارڈ لے کر آئے تھے، تم جانتے ہوئے تمہاری بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، کیا پتا جسے شہزین کی شادی ہو رہی ہو وہ اس کے نصیب میں ہو۔ ربش، سب بکواس۔ عالیہ، تم اوپر چلو، بہو ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ یمین، میں بھی غصے میں آ گیا تھا، مگر ایسے اتنے سالوں کی دوستی ایک بات کے پیچھے گنوا نہیں سکتا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سب چلے گئے تھے۔ یمین اپنی رینا یمین ولد یمین غفار آپ کو شہزین حیدر کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پردے کے اس پار سب مرد حضرات شہزین کی فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ رینا کی طرف اس کی والدہ، بہنیں اور موجود تھیں۔ رینا بیٹا، رینا کی طرف بالکل خاموشی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو اس کے ہاتھ کو بھگو دیتے ہیں، تب بھی خاموش رہتی ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نہیں مولوی صاحب، فی الحال تو نہیں، جب تک شہزین حیدر نکاح نامے سے پہلے اس کانٹریکٹ پر سائن نہیں کر دیتے تب تک تو نہیں۔ بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، درمیان میں لگے اس جالے کے پردے کی اس طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ شہزین کے خاندان والے بھی کبھی اس لڑکی کی جانب دیکھ رہے تھے تو کبھی پرسکون بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے شیر کو، جو اپنے غصے پر قابو کیے بہت خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ رینا بیٹا، یہ سب کیا بکواس ہے؟ کون سا کانٹریکٹ؟ والدہ نے سر کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو واپس بٹھانے کی کوشش کی تھی، جو بزی تھی اپنی شرٹ منوانے میں۔ یہ وہی بیٹی ہے جس کی خاموشی کی تعریفیں پورا خاندان کرتا رہا ہے؟ یہ حیدری خاندان کی بہو بنے گی؟ ابا جی، یہی وہ لڑکی ہے جسے آپ نے پسند کیا تھا؟ رینا پیا، یہ کانٹریکٹ کہاں سے بنوایا آپ ہی؟ یہ ہماری رینا کو کیا ہو گیا؟ خاموش ہو جائیں۔ شہزین اپنی جگہ سے پوری طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پورا ہال جو ابھی چمگوئیوں سے گونج رہا تھا، وہاں بس شہزین حیدر کی آواز گونجی تھی اور ہر طرف چپی چھا چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں کے اشارے سے شہزین نے سب کو بیٹھنے کا کہا تھا اور خود اس پردے کی اور قریب ہوئے تھے۔ اس پردے کی اس طرف گھونگھٹ میں بھی شہزین کی تیز نظریں اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھ پا رہی تھی، جو منگنی والے دن ڈری ہوئی سہمی ہوئی تھی، آج کس جرأت مندانہ انداز میں کھڑی تھی ہزار لوگوں کے مجمع میں۔ کیا شرائط ہے تمہاری؟ کیا ہے اس کانٹریکٹ میں؟ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، ہماری اولاد نہیں ہوتی تب بھی نہیں، ہماری اولاد میں بیٹیاں ہی ہوں، بیٹے کی خواہش میں بھی نہیں۔ پورا حال کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ خاموش۔ شہزین کے چہرے پر تیش آئی تھی اس وقت۔ اور اگر میں دوسری شادی کرنا چاہوں تو دوسری شادی میرا حق ہے، تو میں آپ کو آپ کے نکاح والے دن جان سے مار دوں گی، یہ میرا حق ہے اور ایسا اس کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ میں بنا کسی خوف کے آپ کو مارنے کا حق رکھوں گی۔ یہاں لکھا ہے مجھ پر کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکے گا جب آپ اس پر سائن کر دیں گے۔ آپ کی ساری جائیداد ہماری اولاد کے نام ہو جائے گی۔ اور اس بار وہ پورا حال شاک تھا اور شہزین حیدر کی ہنسی ہر کونے پر گونجی تھی اور مجھے لگا تھا کہ مجھے کوئی ٹکر کی نہیں مل سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شہزین نے اپنے کزن سے وہ کانٹریکٹ کے کاغذ چھین لیے تھے جو حیرانگی سے پڑھ رہا تھا۔ اب آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کانٹریکٹ پر سائن کرتے ہی شہزین نے سرگوشی کی تھی۔ قبول ہے۔
نکاح ہونے کے بعد سبھی کچھ سیکنڈ کے لیے چپ تھے۔ ایک تو رینا کی شرط سن کر سب انکار ہی سمجھ رہے تھے، مگر شہزادی نے جس طرح ہنستے ہوئے سب کو چپ کروایا اور سائن کر دی، اس کے بعد اس کے چہرے پر غصے کی ایک جھلک نہیں تھی۔ رینا کو بھی لگ رہا تھا اس کا ہونے والا مجازی خدا ایسی شرط نہیں مانے گا، مگر شہزادی نے تو سب کو ہی حیران کر دیا تھا، رینا کو بھی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ کچھ لوگوں کے علاوہ وہ باقی سب ہی خوش ہو رہے تھے۔ رینا کو اس کے سسرال والے ایسے گلے مل رہے تھے، پیار سے ماتھا چوم رہے تھے، اور پھر درمیان سے پردہ ہٹا دیا گیا تھا۔ مبارکباد لیتے ہوئے سب کے گلے لگتے ہوئے بھی شہزادی کی نظر اسی پر تھی جو نظر جھکائے کھڑی تھی، اور ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، سدا سہاگن رہو بیٹا۔ رینا کے ہاتھ کو اپنے پوتے کے ہاتھ میں دیے دادا جی اسٹیج سے نیچے اتر آئے تھے۔ السلام علیکم۔ اور رینا کی آواز ایسی تھی جیسے نہ ہو۔ اس پر شہزادی کھلکھلا کر مسکرایا تھا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے میری بیوی ڈبل پرسنالٹی کی مالک ہے، ایک لمحہ اتنی کام، ایک لمحے میں کسی طوفان جیسی۔ اور رینا کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا۔ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے شہزادی نے اس پوری تقریب میں رینا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں ایک یہی رشتہ مکمل ذمہ داری سے نبھا پاؤں گا دادا جان۔ ہمارے رشتے سے پہلے جو تلخیاں اپنوں میں آ گئی ہیں، مجھے امید ہے میری بیوی ان سب کو مٹا دے گی اور وہ سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ ہمارے رشتے کو وہ پھولوں کا بستر بنا دے گی، اپنے ہلاک سے، سمجھوتے سے، بڑوں کی عزت سے۔ اور جہاں تک رہی میری بات، تو بتا رہا ہوں دادا جان کہ ہم دونوں بہت خوش رہیں گے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہی وقت لگ جائے گا، لڑائی کا، غصے کا، ناراضگی کا وقت ہی کہاں ملے گا ہمیں۔ واو، یہ میرا روم ہے؟ شہزادی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، پھولوں سے سجے بستر پر دلہن بن کر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھتے ہی اس نے کہا تھا، میں ایسا ڈرامائی پہلے نہیں تھا، مگر یہ کسی خواب سے کم نہیں لگ رہا۔ اور وہ بہت متاثر ہوا تھا بیڈ روم کی سجاوٹ سے اور وال پر لگی ان فوٹو فریم سے۔ ابھی تک تو ٹھیک تھا، مگر ایک دم سے وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ وہیں کھڑا رہ کر اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس کیسے بیٹھے۔ نیچے تو سب موجود تھے، مگر اب یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ آپ شہزادی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہ۔ اور دوسری طرف رینا، وہ سمٹ کر پیچھے ہونا چاہتی تھی، مگر وہ بیڈ ڈیسک کے ساتھ پوری طرح جڑ چکی تھی۔ شہزادی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اتنا آہستہ سے کہ اس معصومانہ ایکٹ پر رینا کی دھڑکنیں تیز چلنے لگی تھی۔ یہ اس کی اب تک کی زندگی میں دوسرا بار ہوا تھا، ایک نیچے نکاح کے بعد، اور اب وہ نظر جھکا چکی تھی پوری طرح۔ اب ایسے خاموش نہ رہیں، میں جانتا ہوں آپ بول سکتی ہیں اور بہت دبنگ بول سکتی ہیں، نیچے ڈیمو دیکھ چکا ہوں۔ وہ بات کو مذاق میں لے رہا تھا اور ماحول کو واپس نارمل کر رہا تھا، پر کچھ بھی نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ رینا کے ہاتھ کی نرمی اس کے سہد دل کو بھی موم کرتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ملے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ لے کر آیا تھا، ایک منٹ۔ وہ اسی نرمی سے رینا کے ہاتھ کو واپس دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر اٹھ گیا تھا۔ میں نے یہی رکھا تھا شاید۔ شہزادی نے روم میں جو ڈرار نظر آ رہا تھا سب کو ہی دیکھ لیا تھا۔ میں بس ابھی آیا، شاید میں نے دادا جی کے روم میں چھپا دی ہوگی۔ وہ کیا ہے نا، یہ سب پیچھے پڑے ہوئے تھے، منہ دکھائی کا تحفہ دیکھنا چاہتے تھے۔ بتاتے ہوئے اس نے رینا کی طرف دیکھا، جس نے جلدی سے نظریں نیچے جھکا لی تھی، جو ابھی تک چپ کر شہزادی کی ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا تمہاری منہ دکھائی سب سے پہلے تم دیکھو، بس ایک منٹ، ابھی آیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور ایک دم سے لاک اوپن کر کے دروازہ کھولتا ہے، اور کسی طوفان کی طرح باہر کھڑے ہوئے اس کی کزنیں اندر آ کر گرتی ہیں۔ شہزادی تو جلدی سے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی بیڈ پر گرتا ہے تو کوئی زمین پر۔ اوف شفق، پیچھے ہٹو، لہنگا گیا میرا۔ روحی ہٹے گی تو میں ہٹوں گی نا۔ واٹ دا ہیل، وہ ایک دم سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ اس سے پہلے وہ غصہ کرتا اس کی نظر رینا پر ڈوب پڑی تھی، جو شوق نظروں سے دیکھ رہی تھی یہ سب منظر، اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان چھانے لگی تھی۔ شہزادی کا غصہ جیسے ٹھنڈا پڑ گیا ہو، بازو پر بازو ڈالے وہ وہیں کھڑا ہو گیا تھا، اور 5 منٹ لگ گئے تھے ان سب کو کھڑا ہونے میں، ایک دوسرے کو دھکے دے کر اسے پیچھے کرنے میں۔ ہائے بھابی، مائی سیلف ریجا، میں شہزادی بائی کی تائی کی بیٹی ہوں۔ اپنی گلاسز اور لہنگا ٹھیک کرتے وہ لڑکی رینا کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم، رینا نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ او سو سوری بھابی، السلام علیکم، ماشاء اللہ آپ قریب سے اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ مائی سیلف سمرا، شہزادی بائی کے چچا کی بیٹی۔ ایک ایک کر کے کوئی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا تو کوئی پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، میں ذیشان، شہزادی بائی کے چچا کا بیٹا اور اس جلی کا بڑا بھائی۔ سمرا کے سر پر آہستہ سے ہاتھ مارتے ہوئے ذیشان کہتا ہے، بھائی آپ بھی آئے نا۔ اور ایسے 10 منٹ گزر گئے تھے، شہزادی انہیں باہر جانے کا کہنے ہی لگتا ہے جب اس کی نظر باہر جا پڑتی ہے۔ سیڑھیوں پر ملازم، ہال میں رشتے دار، سب کی نظریں ہی اس کمرے میں ہوتی ہیں۔ شہزادی ذرا باہر ہوتا تو اسے دیکھ کر سب پھر پیچھے منہ کر لیتے۔ وہ جب واپس اندر دیکھتا تو اس کے کزنز نے پورا روم مان لیا تھا، اور ابھی بھی باہر سے سب ایک ایک کر کے اندر آ رہے تھے اپنا تعارف کروانے نئی دلہن کو۔ اور مائی سیلف بیا، ماموں کی بٹر فلائی۔ وہ پیچھے رینا کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، جس پر رینا اسے اپنے پاس بٹھانے لگی تھی جب شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہم یہاں کر ہی کیا رہے ہیں، نیچے چلتے ہیں، چلیں۔ رینا کے جواب سنے بغیر وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ کرتا ہے، جس پر رینا ہاتھ رکھ لیتی ہے، مگر بہت ہچکچاہٹ کے بعد روم میں موجود اتنی آنکھیں ان دونوں پر تھیں۔ وہ اپنی نئی نویلی
وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو روم سے باہر اور پھر آہستہ سے سیڑھیوں سے نیچے لے کر آتا ہے. خود رینا کے لہنگے کو بھی پکڑتا ہے کہ وہ اٹک کر گرے نہ. سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں اور کچھ کزنس تو باقاعدہ موبائل نکال کر ویڈیو بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں دونوں کی. جی آپ سب جو اتنی پریشانی اٹھا رہے ہیں کہاں لگا رہے ہیں, میں نے سوچا ہم دونوں آپ سب کو اس پریشانی سے نکال دیں. دادا جی بات کرتے کرتے رک جاتے ہیں, مگر جیسے رینا اور شزین کے پیچھے ساری بچہ پارٹی کو دیکھتے ہیں دادا جی کی ہنسی کی آواز پورے حال میں گونجتی ہے, اور پھر ایک ایک کر کے سب بزرگوں کی بھی. ہاں 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 میں نے انہیں روکا تھا, ہاں ہاں یہ شزین ہے, پنگا نہ لیں, آؤ بہو. رینا کو وہ صوفے پر بیٹھنے کا کہتے ہیں, مگر جیسے ہی ایک کزن ساتھ بیٹھنے لگتی ہے شزین جلدی سے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اب اس کی نزدیکی مکمل دھڑکن بند کر رہی تھی رینا کی. سانس لے لی, میں کھا نہیں جاؤں گا. شزین نے سرگوشی کی تو رینا سمٹ کر اور پیچھے ہونے لگی, پر دوسری طرف ایک اور کزن آ کر بیٹھ گئی. شزین بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دادی ماں نے روم میں آتے ہی پوچھا. تو کیا کرتا دادی ماں, پہلے تو روم میں جانے ہی نہیں دے رہے تھے, اگر گیا ہی ہوں گھونگھٹ اٹھایا ہی ہے تو یہ نمونے. خیر وہ دل کر رہا تھا بھابھی سے ملنے کا, اب یہی کرتے ہیں باتیں. بھابھی مجھے آپ کے کنگن بہت اچھے لگے, مجھے آپ کا دبنگ سٹائل بہت اچھا لگا. وہ تو سارے پھر رینا کے پاس سرکل بنا کر بیٹھ گئے, جس پر شزین نے دادا جی کی طرف دیکھا تھا. ہاں 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 اچھا آپ منہ نہیں بناؤ, جاؤ دلہن کو لے جاؤ, میں دیکھ لوں گا. کہو تو کمرے کے باہر پہرا بھی دے دوں. دادا جی نے اپنے پوتے کو آنکھ مارتے ہوئے پوچھا, جس پر وہ تو باقی سب کے ساتھ ہنس دیا, مگر رینا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. یہ سب اس کے لیے نیا تھا, کہکو سے بڑا پورا گھر اور یہ خاندان, وہ انجان تھی ان سب سے. وہ دو جملوں سے زیادہ تو بات نہیں کر پاتی تھی. اپنے گھر میں چپ رہنا, گمسم رہنا, یہی تھا رینا. اپنا سارا وقت اپنے کام کو دینا, ہیلتھ کیئر سینٹر کو دینا, ریسرچ کو دینا. وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ کیا اتنی جلدی شادی کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ وہ بھی اسی کشمکش میں تھی کہ شزین نے ایک بار پھر اس کے ساتھ ہاتھ کیا تھا اور وہ اسے واپس سیڑھیوں کی طرف لے گیا تھا. ہوٹنگ اور ٹیزنگ نے رینا کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا. اس کی گریف شزین کے ہاتھ پر جیسے مضبوط ہوئی, اس نے ایک دم سے پیچھے دیکھا تھا اور سب چپ ہو گئے تھے. مگر پھر ایک کزن بول پڑا, دادا جان کیا دلہن کو اٹھا کر روم میں لے جانے والی کوئی رسم نہیں ہے؟ ہاں 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 اس نو بہاتا جوڑے کے قدم رکے تھے اور آنکھیں ایسے شوق سے بڑھی ہوئی. اب تو اس کی گرفت بھی لوز ہو گئی تھی, جس پر شزین نے اونچی آواز میں جواب دیا, ہمارے مشرقی خاندانوں میں یہ رسمیں نہیں ہوتی. شزین کا جواب کافی تھا ان سب کو خاموش کروانے کے لیے. سن لیا, اب آرام کرنے دو ان دونوں کو. یہ دونوں آرام کرنے کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں 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 روم میں چلیں پلیز. رینا اتنی آہستہ آواز میں بولی تھی کہ اب وہ بالکل پاس نہ ہوتا تو سن نہیں پاتا. جی بالکل. اسے تو شرمانا بھی نہیں آتا تھا, پھر کیوں چہرہ سرخ ہو گیا تھا اس وقت رینا کا.